बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जून 2021 बरोज़ मंगल 27 शवाल मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात करने वाले हैं हम आज़मीन हज के बारे में, और इसके अलावा बात होगी वैक्सीन के बारे में, पुराने वीज़े के बारे में, नए वीज़े के बारे में, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें हैं आपके लिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वली अहद और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक न्योम में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता को दरपेश सूरत हाल और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से भी गुफ्तगू की। मक्का मुकरमा में बूढ़े अफराद को वैक्सीन लगाने की तरगीब देने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई। मक्का मुकरमा महकमा सेहत ने 60 साल की उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने की तरगीब देने के लिए मुहिम चला रखी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुहिम के दौरान मुअम्मर अफराद को पहली या दूसरी खुराक लेने के लिए एडवांस अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। महकमा सेहत ने कहा, मक्का मुकरमा के रवायती और कदीम बाज़ारों में मुहिम चलाई गई है जो आम अफराद में मकबूलियत हासिल कर रही है। महकमा सेहत के अहलकार वैक्सीन की अहमियत और उसके फ़ायदे जो है वो बूढ़े लोगों को खुसूसी तौर पर मुलाकात करके बता रहे हैं। इसके अलावा मार्केटों में आने वाले मर्द और ख़वातीन को भी वैक्सीन की तरगीब दी जा रही है। महकमे ने कहा है कि आगही मुहिम के अहलकार वैक्सीन के हवाले से लोगों के खदशात और उनके सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं। मार्केट में आने वाले वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें सहूलत दी जा रही है कि वो फौरी तौर पर और अपॉइंटमेंट के बगैर वैक्सीन लगवा लें। महकमा सेहत ने कहा कि वैक्सीन लगवाने की तरगीब देने के लिए ये मुहिम चंद रोज़ मजीद जारी रहेगी। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 1 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे? सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस अफवाह को बेबुनियाद और गलत करार दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के 1 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से 1 साल के अंदर वफ़ात हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन इंतहाई मुफीद ही नहीं बल्कि बहुत महफूज है। आलमी मेडिकल इदारों ने इसकी अफादियत है वो तस्लीम की है, जिसके बाद दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले इस बहरान से निकलने का रास्ता यही है कि मुल्की आबादी की अक्सरियत वैक्सीन लगवा ले। एक शख्स ने ट्विटर पर वज़ारत सेहत से सवाल किया था कि सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से 1 साल के अंदर वफ़ात हो जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत सेहत ने कहा, यह बात किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। आज़मीन हज की तादाद का फैसला नहीं हुआ, वैक्सीन बुनियादी शर्त रहेगी। सऊदी नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल मशात ने इस साल आज़मीन हज से मुतल्लिक शराइत का ऐलान किया है। रोज़ाना खलीजिया चैनल के या हला प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इस साल हज के आज़मीन की अहम तरीन शर्त वैक्सीन होगी। उम्मीदवार वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुका हो या कोई एक खुराक ली हो या कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सेहत पा चुका हो, ये इस साल हज के आज़मीन की बुनियादी शर्त होगी। इस सवाल पर कि क्या कोरोना से वबा से मुतासरा ममालिक को इस साल हज से मुस्तस्ना रखा जाएगा, डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि हज का तरीक़ाकार जामे होगा। इसके तहत किसी खास मुल्क या किसी इदारे की निशानदही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ारत हज और उम्रा मुतल्लिका इदारों की शराकत से हाजियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कवायद व ज़वाबित, इंतज़ामात और इक़दाम तरतीब दे रहा है। उन्होंने ज़राए इब्लाग में गर्दिश करने वाले इस दावे की तरदीद की जिसमें कहा जा रहा था कि इस साल 60,000 अफराद को हज की इजाज़त दी जाएगी। नायब वज़ीर हज ने अभी तक इस साल आज़मीन हज की बाकायदा तादाद मुतय्यन की गई है और ना ही इसका कोई ऐलान किया है। हज स्कीमें तैयार की जा रही हैं, मुकम्मल होने पर हाजियों की तादाद का ऐलान किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 15 मिलियन हो गई। वज़ारत सेहत ने कहा, कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 15 मिलियन हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा, मुल्क भर में 587 मराकिज़ में शहरियों और गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वज़ारत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मुहिम जारी है, जिसके तहत रोज़ाना की बुनियाद पर रहायशियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वज़ारत ने कहा कि आगाही मुहिम के बायस लोगों में वैक्सीन की अहमियत वाज़ेह हुई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने की तरफ राग़िब हुई है। सूरज ग्रहण जब ये चमकती हुई अंगूठी की तरह नज़र आएगा।
آئندہ ہفتے جزوی سورج گرہن دنیا کے جن حصوں میں نظر آئے گا ان میں شمالی امریکہ، روس اور گرین لینڈ کے علاقے شامل ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق یہ سورج گرہن جو رواں سال کا پہلا ہوگا سعودی عرب یا عرب دنیا میں نہیں نظر آئے گا۔ جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے صدر ماجد ابو زہرا نے بتایا کہ ایسے وقت میں جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آتا ہے تو سورج کا بیرونی حصہ ہی روشن ہو جاتا ہے جو چاند کے گرد حالہ بناتا ہے اور چمکتی ہوئی انگوٹھی کی طرح نظر آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس قسم کا واقعہ قمری مہینے کے آغاز میں ہوتا ہے جب زیادہ تر چاند کا سورج کا احاطہ کرتا ہے۔ سابق کفیل بلا رہا ہے نئے ویزے پر اور کیا پرانا ویزا ویلڈ ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے تھے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد یہاں پر پابندیاں عائد کی گئیں، اس کے بعد دوبارہ سے سعودی عرب میں حالات بہتر ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوال بھیجے ہیں۔ عبدالخالق نے پوچھا ہے، کافی عرصہ سعودی عرب میں فارم ملازم کے طور پر مقیم تھا، کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے اس دوران مجھے پاکستان آنا پڑا۔ اب میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے میرا پرانا کفیل مجھے دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب پرانا ویزا وہی ویلڈ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خروج نہائی پر آنے کے بعد دوبارہ جانے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق سعودی عرب سے جو بھی غیر ملکی کارکن فائنل ایگزٹ لے کر جاتا ہے اس پر واپس آنے میں کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پرانے کفیل نے کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی ہو تو ان پر آنے پہ دوبارہ پابندی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے دوبارہ آنے کے حوالے سے، اور جبکہ آپ کا پرانا کفیل بھی آپ کو دوبارہ بلانا چاہتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ آپ خروج نہائی ویزے پر سعودی عرب سے گئے تھے اور کسی قسم کی پابندی بھی عائد نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی سفری پابندیاں اٹھائی جائیں گی تو آپ نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے پرانے ویزے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو جب آپ کا خروج نہائی ویزا جاری ہوا اور امیگریشن سے آپ کا ایگزٹ لگ گیا، اس کے بعد جوازات کے سسٹم میں آپ کی فائل بند ہوگی، یعنی وہ ویزا ختم ہو گیا، اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا پرانا کفیل اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اسے کہیں دوسرا ویزا جاری کرائے، جس پر آپ دوبارہ جب سفری پابندیاں ختم ہوں تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ گل خان کا سوال خروج نہائی کے حوالے سے ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں، میں عامل منظری کے ویزے پر ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں مگر کفیل کہتا ہے سفر پر پابندی ہے، اگر اقامہ تجدید کراتا ہوں تو 1 سال مزید رکنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خروج نہائی لگواتا ہوں تو کب تک جا سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین اور عام ملازمین کے بنیادی قوانین یکساں ہیں، جن میں اقامہ کی مدت کا تعین اور تجدید اور خروج نہائی وغیرہ ہے۔ آپ کا کہنا ہے اقامہ ختم ہونے میں 10 دن رہ گئے ہیں، آپ مزید رکنا نہیں چاہتے، اس صورت میں آپ خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں جو کہ اقامہ ختم ہونے سے چند دن پہلے بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ 60 دن کے اندر آپ کو وہ ٹریول کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ملک جانے پر اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے ملک کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ فہد احمد کا سوال نئے اقامہ کارڈ کے حوالے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کمپنی کے اقامے پر تھا، وہاں سے تنازل لیا، اب دوسرے کفیل کے پاس ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اقامہ کارڈ جو کہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے نیا بنوانا لازمی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ کارڈ تبدیلی کے لیے مقررہ 5 سال کی مدت گزرنے یا کفیل تبدیل کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اقامہ کارڈ پہلی فرصت میں تبدیل کروانے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ قانون کے مطابق اقامہ کارڈ اسی اسپانسر کے نام سے ہونا چاہیے جس کے اسپانسر کے پاس آپ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ ریاض دبئی مشرق وسطیٰ کا سب سے مصروف ایئر لائن روٹ۔ گلوبل ٹریول ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی OAG کے اعداد و شمار کے مطابق مئی میں ریاض دبئی ایئر لائن روٹ مشرق وسطیٰ کا سب سے مصروف ایئر لائن روٹ تھا۔ OAG کے مطابق مصروف ترین ایئر لائن روٹ میں قاہرہ جدہ جبکہ دوسرے دبئی جبکہ تیسرے نمبر پر جدہ تھا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے سعودی ایئر لائن کے ذریعے 30 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن پر پروازیں چلانے جانے کے ساتھ 17 مئی کو دوبارہ سفر کا آغاز کیا تھا۔ تاہم بین الاقوامی ہوائی سفر کے لیے اس خطے کا سب سے بڑا مرکز دبئی اب بھی انڈیا سے آنے والے مسافروں کی تعداد میں کمی کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے، جو عموماً اس کے ٹورسٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نصیر سعیدی اور ایسوسی ایٹ کی میکرو اکنامکس کی سربراہ اتھیرا پرساد نے امریکی ٹی وی بلومبرگ کو بتایا، انڈیا خاص طور پر UAE اور دبئی کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ کووڈ-19 سے متعلق پابندیوں اور فلائٹس کو روکنے کے ساتھ یہ ٹورزم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ گلوبل ٹریول ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی OAG نے بتایا کہ عالمی سطح پر ڈومیسٹک ایئر لائن کے مصروف ترین روٹس پر ایشیا کا غلبہ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا صرف ایک مصروف ترین ایئر روٹ ایشیا سے باہر ہے۔ یہ جدہ ریاض کے درمیان سعودی عرب کا سب سے مصروف ترین وہ روٹ رہا ہے۔ مجموعی طور پر 9واں مصروف ترین ڈومیسٹک ایئر لائن روٹ ہے۔
اس کے ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے بارے میں امید کر سکتے ہیں آج یا کل کے اندر ہی جو ہے، کیونکہ وزارت حج کی طرف سے اعلان ہونا باقی ہے، اور وزارت حج نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو اسپیسیفائی جو ہے وہ اس پر بندش نہیں لگائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر حج کے لیے اعلان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی حاجی پاکستان سے آئیں گے، ان کے لیے ویکسین کی شرط ہوگی، لیکن حاجی ویکسین سے آئیں گے تو پاکستان سے فلائٹ چلانا پڑیں گی، انڈیا سے فلائٹ چلانا پڑیں گی، تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا۔ ہم فلائٹس کے بحالی کی امید کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کن شرائط کے ساتھ اور کن لوگوں کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ فی الوقت سرکاری سطح پر اعلان ہونا باقی ہے، جیسے ہی اس بارے میں اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت صرف ایک فلائٹ انڈیا کے لیے جائے گی، جو کہ لکھنؤ جائے گی دمام سے 6E9441، جس کا نمبر ہے۔ انڈیگو کی یہ فلائٹ ہوگی۔ بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی فلائٹ کی۔ اسلام آباد آج 2 فلائٹ جائیں گی، ایک ریاض سے ایئر بلو کی اور دمام سے ایک PIA کی فلائٹ جائے گی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے PK9732 PIA کی، اور لاہور کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، جس میں سے ایک جدہ سے PIA کی اور ریاض سے ایئر بلو اور دمام سے PIA کی ایک فلائٹ جائے گی لاہور کے لیے۔ ملتان کے لیے ایک فلائٹ سکیجول ہے جدہ سے PA8711 ایئر بلو، اور ریاض سے پشاور PIA کی ایک فلائٹ سکیجول ہے PK9728، جس کا نمبر ہے۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ مسجد الحرام میں سینیٹائزنگ کے لیے مزید 10 روبوٹ۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد الحرام میں مزید 10 روبوٹ فراہم کیے ہیں۔ یہ روبوٹ آٹومیٹک پروگرام کے تحت مسجد کے مختلف حصوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ سبق اور العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرام میں وباؤں کے انسداد اور ماحولیاتی تحفظ ادارے کے ڈائریکٹر حسن السویری نے بتایا کہ روبوٹ سے زائرین کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ان کی کارکردگی اور معیار بہترین ہے۔ کورونا کے نئے کیسز 1000 سے زیادہ، مزید 15 اموات۔ سعودی عرب میں پیر 7 جون کو کورونا کے نئے کیسز پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1161 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1216 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7471 ہو گئی ہے۔ ریاض میں آئسولیشن کی خلاف ورزی 169 افراد گرفتار، غیر ملکی ڈی پورٹ ہوں گے اور بلیک لسٹ ہوں گے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کورونا وائرس کے 169 مصدقہ مریضوں کو ہاؤس آئسولیشن اور قرنطینہ کی ہدایات کی پابندی نہ کرنے پر گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ کورونا کے مصدقہ مریض بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے تھے، انہیں قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا، تاہم انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی۔ اطلاع ملنے پر ریاض پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ دمام کے مال میں سیکیورٹی گارڈ حملے میں زخمی نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں دمام کے معروف مال میں پیر کو ایک نوجوان نے 3 سیکیورٹی گارڈز کو حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک سیکیورٹی گارڈ نے خاتون اور اس کی بیٹی سے شاپنگ سینٹر میں داخلے سے پہلے توکلنا اپلیکیشن دکھانے کے لیے کہا۔ موبائل دیکھنے پر پتہ چلا کہ توکلنا اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈ نے خواتین سے کہا کہ وہ اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں۔ سیکیورٹی گارڈ نے توکلنا اپڈیٹ کرتے ہی ماں بیٹی کو مال میں داخلے کی اجازت دی، تاہم اس واقعے کے 2 روز بعد ایک نوجوان شاپنگ مال کے اسی گیٹ پر پہنچا اور اس سیکیورٹی گارڈ کو، جس نے خواتین کو روکا تھا، مار پیٹ کیا اور مال کے اندر چلا گیا۔ مال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے CCTV کیمروں کی مدد سے نوجوانوں کو نشاندہی کر کے روکا، تاہم اس نے موقع پر موجود 3 سیکیورٹی گارڈز کو بھی زدوکوب کیا اور ان پر چھری سے حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے حملہ آور نوجوان کو قانونی کارروائی کے لیے گرفتار کر لیا، جبکہ زخمی گارڈ کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔